सलीमा बेगम का शौहर मरा तो घर वाले शादी पर जोर देने लगे, लेकिन इसने बेटे की खातिर शादी ना की तो ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। बेटा सारा दिन गलियों से कचरा उठाता और माँ लोगों की सफाइयाँ करने लगी और कहती मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा फौजी बनेगा। तो रिश्तेदार और मोहल्ले वाले इनका मजाक उड़ाते और इसके बेटे को चंगड़ कहकर तंग करते। आखिर एक दिन माँ बेटे की मेहनत रंग ले आई और बेटा फौजी ऑफिसर बन गया। सारा मोहल्ला बड़े फ़ख्र से इसके बेटे के इस्तकबाल के लिए इकट्ठा हुआ था कि अचानक सलीमा बेगम के ऊपर क़यामत टूट पड़ी जब दरवाजे पर दस्तक हुई और इसका सलीमा के बराबर में ही इसकी सास बैठी थी और सामने ही कुर्सी पर इसका देवर बैठा मूँछों को ताव दे रहा था। सलीमा ने जब इसकी चुभती नज़रों को देखा तो अपना दुपट्टा सर पर और भी जमा लिया। सास कहने लगी, मुझे ये बता कि तुझे इतराज़ किस बात पर है। कमाला तो तेरे सर पर एहसान कर रहा है कि चल भाई की बेवा है, इसे सहारा मिल जाएगा। सलीमा ने कहा कि ना अम्मा जी, मुझसे ये इम्तिहान मत लो। मैंने 12 साल अपने शौहर की संगत में गुजारे हैं और इसने जितनी मुझे मोहब्बत दी है मैं अगली सारी ज़िंदगी इसके नाम पर बड़ी आसानी से गुजार सकती हूँ। सास कहने लगी, अरे कैसे ना तुझसे कहूँ, पहाड़ जैसी ज़िंदगी है और फिर बेटा भी है। इतना आसान नहीं है बेटे के सहारे ज़िंदगी गुजारना। और मेरे कमाले के लिए कोई लड़कियों की कमी थोड़ी है, एक ढूंढो तो 1000 आएंगी। सास की बात पर देवर ने दोबारा से अपनी मूँछों को ताव दिया था। बड़ी कमीनगी से हंसी वो हंसने लगा, कहने लगा मैं तो एहसान करना चाहता हूँ, वरना मुझे क्या लगे। सलीमा उठकर खड़ी हो गई, कहने लगी ना अम्मा जी, मैंने शादी नहीं करनी। सारी ज़िंदगी अपने बेटे को अच्छा पढ़ाऊँगी, तालीम दिलवाऊँगी, फ़ौजी बनाऊँगी। मेरे जमाल की यही ख्वाहिश थी कि बेटा बड़ा होकर फ़ौजी बने। मुझे तो अब सारी ज़िंदगी बस जमाल के ख्वाब ही पूरे करने हैं। यह सुनना था कि कमाला गुस्से से खड़ा हुआ और घूरते हुए घर से बाहर चला गया। बाहर जाते हुए इसने बाहर की लकड़ी का दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से मारा था। सास कहने लगी, नाशुक्री औरत है तू, देख लेना एक दिन बड़ा पछताएगी। जितना ही जमाल नरम मिजाज और खुश इखलाकी का मालिक था, इतना ही कमाला बदतमीज़ और बदलिहाज था। 12 साल सलीमा ने इस घर में गुजारे थे वो कमाल की रग रग से वाकिफ़ थी। अपनी 2 बीवियों को मार पीट के तलाक देकर छोड़ चुका था। कोई भी औरत इसके साथ रह नहीं सकती थी। अब तो पूरे गांव में कोई भी कमाल को लड़की देने के लिए तैयार ना था, क्योंकि वो बिल्कुल वैशी जानवरों जैसा सलूक करता था। लेकिन सास बज़िद थी कि सलीमा देवर से शादी कर ले। वो जानती थी कि वो तो इसकी ज़िंदगी को अजीरन बना के रख देगा, इसलिए जमाल की बेवा बनना इसके लिए आसान था। कमाल को तो वो शुरू से ही नापसंद करती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि इसका इनकार इसकी ज़िंदगी किस दोराहे पर लाकर खड़ा कर देगा। अगले ही रोज़ सास ने इसके कमरे का दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से धड़धड़ाया था। सलीमा के साथ साथ इसका 10 साला बेटा भी उठ गया। कमरे का दरवाज़ा सलीमा ने नहीं खोला तो सास बड़े ख़तरनाक तेवर लिए खड़ी थी, कहने लगी या तो आज शाम को तू कमाल से निकाह करेगी या फिर अपना कहीं और इंतज़ाम करेगी। मैं तुझे यूँ अपने घर में नहीं रख सकती। सलीमा कहने लगी, अम्मा जी ये मेरे शौहर का घर है, मेरा बच्चा है, हम दोनों कहाँ जाएंगे। वो कहने लगी, तेरे पास दिन के 10 घंटे पड़े हैं, अच्छी तरह सोच ले कि तूने क्या करना है। या तो इस घर की छत और 4 दीवारी तुझे मिलेगी, लेकिन कमाल से निकाह की सूरत में, या फिर बाहर का रास्ता। सास गुस्से से ये कहती हुई वहाँ से चली गई थी। सलीमा रोने लगी थी। एक नज़र अपने 10 साला बेटे पर डाली, आंखें बंद की तो शौहर का मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आने लगा, जो खुद भी फ़ौजी था और 10 साल इसने पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़र कर दिए थे। वो एक शहीद की बेवा थी, भला कैसे किसी और मर्द को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेती। इसलिए वो कुछ भी मज़ीद सोचना नहीं चाहती थी। अपना बैग निकाला और अपने और बच्चे के चंद कपड़े डाले और कहने लगी, चल बेटा, हमारा ठिकाना यहाँ नहीं है। जब वो कमरे से बाहर निकली तो सास ने उचाट सी नज़र इस पर डाली। जब देखा कि इसने बैग पकड़ा हुआ है तो समझ गई और इसने रुख फेरा था। कहने लगी, जब दर दर की ठोकरें खाएगी तो तुझे अकल आ जाएगी, और अगर कमाल के लिए निकाह के लिए तेरा दिल मान जाए तो फिर मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। सलीमा ने अपने 10 साला बेटे का हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकल गई। कुछ ही दूर इसका मैका भी था। वालदैन तो थे नहीं, लेकिन भाई भाभी थे। 2 भाई थे, भाभियाँ थीं, घर भी बड़ा था। इनके गांव में बेटियों को विरासत में कुछ भी देने का रिवाज ना था, और ना ही बेवा को इसके शौहर की विरासत से कुछ मिलता था। बस ससुराल वालों का एहसान होता था अगर वो इसकी बेवा को पाल लें, वरना या तो देवर से शादी करनी पड़ती थी या फिर घर से निकलना पड़ता। वो रोते धोते अपने मैके पहुंची थी। दरवाज़ा इसकी छोटी भाभी ने खोला था,
لیکن جب اس کے ہاتھ میں بیگ اور بچے کا ہاتھ دیکھا تو ماتھے پر تیوری چڑھا لی، ذرا سا پیچھے ہٹ کے اندر جانے کا راستہ دیا۔ دونوں بھائی ناشتہ کر رہے تھے، جب یوں بہن کو روتے دیکھا تو اپنا ناشتہ چھوڑ کر اس کے پاس آ گئے۔ سلیمہ نے روتے ہوئے ساس کی ساری بات بتائی۔ بھائیوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کہا کہ کوئی بات نہیں، تمہارا گھر ہے، تم جب تک چاہو یہاں رہ لو۔ لیکن بڑی بھابھی نے فوراً سے کہہ دیا، کہنے لگی بہت بڑا محل ہے تمہارا، جو بہن کو بھی بیچ میں رکھ رہے ہو۔ ارے 5 بچے تمہارے ہیں اور 5 ہی ارشد کے، 10 بچوں کے ساتھ ہمارا گزارا اس گھر میں کتنی مشکل سے ہو رہا ہے، یہ تو اچھی طرح سے جانتے ہو۔ اور مجھے تو اس کی ساس کی بات اتنی بھی غیر مناسب نہیں لگی۔ وہ کون سا اسے دھکے دے کر نکال رہی ہے؟ یہی کہہ رہی ہے نا کہ دیور سے شادی کر لے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں کون سا گناہ ہے، کر لے شادی۔ کہنے لگی کہ نہیں، میں ایک فوجی کی بیوہ ہوں اور اسی کی رہنا چاہوں گی، اس لیے میں وہاں پر شادی نہیں کر سکتی۔ اور کمال کی عادت سے آپ سب لوگ واقف ہیں کہ وہ کس طرح کا ہے۔ چھوٹی بھابھی کہنے لگی اتنا بھی برا نہیں ہے، بس تمہیں تو عادت ہے نقص نکالنے کی۔ ارے زندگی گزارنی ہے، کوئی بھی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سن کر سلیمہ سے برداشت نہیں ہوا، کہنے لگی تو پھر اپنی بہن کا رشتہ کر دو۔ چند ماہ پہلے تو کمالہ تمہاری بہن کے پیچھے ہی پڑا ہوا تھا، تم نے کیوں نہ رشتہ دے دیا؟ اتنا کہنا تھا کہ چھوٹی بھابھی کے تو تلووں پر لگی اور سر پر جا کر بجھی تھی۔ کہنے لگی ارشد سن رہے ہو، تمہاری بہن کی گز لمبی زبان۔ ارے میں تو ایک پل بھی اس عورت کو اپنے گھر برداشت نہیں کروں گی۔ یہ ہوتی کون ہے میری بہن کا نام اس سارے جہان کے آوارہ گرد کے ساتھ لینے والی؟ دونوں بھائی اپنی بیویوں کے سگے تھے، اس لیے بہن کو ہی کہنے لگے کہ واپس اپنے سسرال چلی جاؤ، ہمارے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ بھائیوں کی زبان سے یہ سن کر سلیمہ رونے لگی تھی، کہنے لگی تھی کہ میں کہاں جاؤں، میرا آپ لوگوں کے سوا اور اس گھر کے سوا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر بھابھی غلط بات نہ کہتی تو میں اسے یوں جواب نہ دیتی۔ پھر بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی خدارا بھائی، مجھے بس ایک چھوٹا سا کمرہ دے دو، میں وہیں زندگی گزار لوں گی، پورے گھر کا سارا کام بھی کر دوں گی، بدلے میں 2 روٹی کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گی تم سے، لیکن مجھے یوں بے گھر نہ کرو، میں کہاں جاؤں گی؟ بھائیوں کے دل تو پھر بھی کچھ نرم پڑ گئے تھے، لیکن بھابیاں بڑی سخت دل تھیں، انہیں بے بس اور مجبور نند پر ذرا بھی رحم نہیں آیا تھا۔ دونوں نے سلیمہ کا ہاتھ پکڑا اور دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ 10 سالہ بیٹا بھی اتنا بڑا تو نہ تھا کہ ان کا ہاتھ روک سکتا۔ اپنی ماں کو ہی سہارا دے کر کہنے لگا کہ اماں کوئی بات نہیں، اللہ جی کی ذات بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں وہ کام کر دے گا۔ سلیمہ نے بیٹے کو ساتھ لگایا اور بس اسٹیشن کی طرف چل پڑی، کہنے لگی جس گاؤں میں اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی میں بے گھر ہی رہوں، وہاں مجھے رہنا ہی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ وہ بس میں سوار ہو گئی۔ جب کنڈکٹر نے کرائے کے پیسے مانگے تو اس نے ہاتھ میں پہلی وہ واحد سونے کی انگوٹھی دیکھی جسے جمال نے اسے منہ دکھائی کے طور پر پہنائی تھی۔ اس نے وہ انگوٹھی نکالی اور کہنے لگی بھائی کرایہ تو نہیں ہے میرے پاس، بس یہ میرے مرحوم شوہر کی نشانی ہے، اسے اپنے پاس رکھ لو۔ یہ کہتے ہوئے وہ سسکنے لگی تھی۔ کنڈکٹر نے کہا کہ کوئی بات نہیں بہن، تم اسے پہنے رکھو، ہم بنا کرائے کے تمہیں شہر اتار دیں گے۔ یہ سن کر سلیمہ نے تشکر بھری نگاہ سے اسے دیکھا تھا۔ جو اس کے سگے اور اپنے تھے انہوں نے تو دھکا دے کر گھر سے نکال دیا، اور یہ شخص کچھ بھی نہیں ہے اور اسے بہن کہہ رہا ہے، بلکہ بھائی ہونے کا حق بھی ادا کر رہا ہے۔ بنا کرائے کے ہی وہ شہر پہنچ گئی تھی۔ شہر پہنچ کر اس نے اس علاقے کی طرف رخ کیا جہاں پر بنگلے بنے ہوئے تھے۔ ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹا کر وہ نوکری مانگنے لگی۔ کئی گھروں نے تو اسے باہر سے ہی جواب دے دیا، لیکن ایک گھر میں اسے نوکری مل گئی، لیکن وہاں کی مالکان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک وہ کام کرے گی اس کا بیٹا گھر پر موجود نہ ہو۔ وہ کہنے لگی میں اپنے بیٹے کو کہاں رکھوں گی؟ وہ کہنے لگی کہ اگر تم نے اس گھر میں کام کرنا ہے تو ہماری یہی شرط ہے کہ تمہارا بیٹا ہمارے گھر نہیں رہے گا۔ یہ سن کر سلیمہ پریشان ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت اس کے بیٹے باسط نے کہا کہ اماں آپ یہ نوکری مت چھوڑیں، آپ یہ کام کر لیں، 3-4 گھنٹے کی تو بات ہے، میں گلیوں میں گھوم پھر کر گزارا کر لوں گا۔ جیسی ماں صابر تھی بیٹا بھی ویسا ہی تھا۔ سلیمہ نے باسط کا ماتھا چوما اور کہنے لگی اللہ تمہیں ایک بہت بڑا کامیاب فوجی بنائے گا، بالکل تمہارے باپ کی طرح۔ اس نے اپنی ماں کے دونوں ہاتھوں کو چوما تھا اور گھر سے باہر نکل گیا، کہنے لگا اماں 3 گھنٹے بعد میں آپ کو اسی دروازے پر ملوں گا۔ سلیمہ کا دل تو نہیں مان رہا تھا، مگر اس وقت اسے کام کی بھی ضرورت تھی اور بیٹے کی بھی فکر تھی۔ بہرحال اس نے اپنے بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر کہنے لگی کہ بیٹا میں جلدی کام نپٹا کر آ جاؤں گی، بس تم اپنا دھیان رکھنا اور کہیں دور مت نکل جانا، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو دروازے پر دستک دینا، میں دروازے پر آ جاؤں گی۔ اس کا بیٹا ماں کی بات پر سر ہلا گیا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا۔
یہ ایک بہت بڑی کالونی تھی اور تھوڑے تھوڑے وقفے پر بڑے بڑے بنگلے موجود تھے۔ سلیمہ کا گھر میں پہلا دن تھا۔ وہ اپنی مالکن کا ہر حکم مانتے ہوئے دل و جان سے اس کے بتائے گئے کام کرنے لگی۔ بار بار اس کی نظر دروازے کی طرف بھی جا رہی تھی اور اپنے بیٹے کی فکر بھی ستا رہی تھی۔ آخر کو وہ کوئی تیز ترار اور راستوں کو جانتا بھی نہ تھا۔ دونوں ہی ماں بیٹا اس شہر میں نئے تھے، مگر خیر اس نے اپنے بیٹے کو خدا کے حوالے کیا اور گھر کے کام کاج کرنے لگی۔ دن کے 3 بج چکے تھے۔ جب اس نے ڈائننگ ٹیبل پر رکھے ہوئے سارے جھوٹے برتن اٹھائے تبھی مالکن کہنے لگی، ہمارے ہاں دن کا پکا کھانا رات کو نہیں کھایا جاتا، جو کھانا بچ چکا ہے تم خود کھا لو اور اپنے گھر لے جانا۔ یہ سننا تھا کہ سلیمہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ مالکن کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس نے جلدی سے بچا ہوا کھانا اور چپاتی لی اور اپنے دوپٹے کے کونے میں باندھ کر گھر سے باہر جانے لگی۔ اسے 1 گھنٹے کے لیے گھر سے چھٹی ملی تھی۔ وہ گھر سے باہر آئی تو آس پاس نظریں دوڑانے لگی۔ اس کا بیٹا کہیں بھی نہ تھا۔ وہ گھر سے باہر نکل کر بیٹے کو آواز دینے لگی۔ تھوڑا چل کر آگے تک آئی مگر اس کا بیٹا کہیں بھی نہ تھا۔ اسے فکر ستانے لگی تھی۔ کالونی میں موجود چوکیدار سے کہنے لگی کہ آپ نے میرا بچہ تو نہیں دیکھا؟ وہ اندازے سے اس کا قد بتانے لگی اور اس کے کپڑوں کا رنگ بتانے لگی۔ چوکیدار کہنے لگا کہ کچھ دیر تو وہیں تھا مگر پھر یہاں سے باہر نکل گیا۔ آگے کہاں گیا مجھے یہ نہیں معلوم۔ یہ سن کر تو سلیمہ کو تشویش ہونے لگی تھی۔ وہ بھی انہی سوچوں میں ہی گم تھی کہ تبھی ایک طرف سے اسے اپنا بیٹا آتا ہوا دکھائی دیا۔ سلیمہ کو دیکھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ سلیمہ نے جب بیٹے کی حالت دیکھی تو تھوڑی ہڑبڑا سی گئی، کیونکہ اس کا بیٹا پسینے سے شرابور تھا اور ہانپ رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ سلیمہ پریشانی سے سوال کرنے لگی کہ بیٹا کیا ہوا ہے، تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو بیٹا فوراً مسکرا کر کہنے لگا کہ اماں میں یہیں پر تھا۔ یہ 7 نکڑ پر ایک پرچون کی دکان تھی، وہیں پر چچا سے کام مانگ رہا تھا اور خوش قسمتی سے مجھے وہاں پر کام مل بھی گیا۔ یہ سن کر سلیمہ بڑی ہی خوش ہوئی تھی اور بیٹے کا ماتھا چومنے لگی۔ ماں بیٹے سڑک کے کنارے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ گئے اور پھر جو بچا ہوا کھانا تھا کھانے لگے۔ دونوں ہی صبح سے بھوکے تھے اور یوں کوفتے اور بچی ہوئی بریانی کھا کر تو دونوں سیر ہو چکے تھے۔ اس کے بعد تو جیسے روز کا یہی معمول ہوتا گیا۔ سلیمہ سارا دن اس گھر میں کام کرنے لگی تھی اور اس کا بیٹا جس نے ماں کو یہ بتا رکھا تھا کہ وہ پرچون کی دکان پر کام کرتا ہے، جبکہ حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ وہ کسی پرچون کی دکان پر کام نہیں کرتا تھا بلکہ کالونی کے باہر موجود کچرے پر کچھ پٹھان لڑکوں کے ساتھ مل کر کچرا چنا کرتا تھا۔ سلیمہ جس گھر میں کام کرتی تھی وہاں کی مالکن بڑی ہی اچھی تھی اور خوش اخلاق تھی۔ اس نے جب سلیمہ کے ماضی کی بات سنی تو اس کا دل پسیج گیا۔ وہ سلیمہ کو اس کی محنت سے زائد رقم دینے لگی تھی، مگر سلیمہ اور اس کا بیٹا اس گھر کے باہر ہی موجود جھاڑیوں میں دیوار سے ٹیک لگائے سوتے تھے۔ سلیمہ سارا دن تھکی ہاری دیوار سے ٹیک لگائے کچھ دیر کے لیے سستانے لگتی تو اس کا بیٹا اس کی گود میں سر رکھ کر سو جایا کرتا۔ ایک روز مالکن نے جب اس سے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے تو سلیمہ رونے لگی اور روتے ہوئے اس نے بتایا کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، پچھلے 2-3 دن سے میں یہیں آپ کے گھر کے باہر سو کر گزارتی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ مالکن اسے جھڑکنے لگی، کہنے لگی کہ پاگل عورت، زمانہ کتنا خراب ہو چکا ہے، تم جوان جہان ہو، خوبصورت ہو، کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو پھر کیا بنتا؟ تم ایسا کرو کہ میرے گھر کے پچھلے حصے میں ایک سرونٹ کوارٹر موجود ہے، اپنے بچے کے ساتھ وہاں رہ لو۔ سلیمہ تو اپنی مالکن کے پیروں میں گر کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگی اور پھر اپنے بچے کے ساتھ اس ایک کمرے کے کوارٹر میں شفٹ ہو گئی۔ وہ صبح صبح اٹھ کر مالکن کے ہاں کام کرنے لگتی اور بیٹا گھر سے باہر نکل جایا کرتا۔ اس نے اسے ایک سرکاری اسکول میں بھی داخل کروا دیا تھا۔ اس نے اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی اور شام کو پرچون کی دکان پر چلا جاتا۔ ماں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ بیٹا پرچون کی دکان پر جاتا ہے، مگر جب ایک روز وہ مالکن کے کہنے پر گھر سے باہر کچھ سامان لینے کے لیے نکلی تو اس کی جان نکل گئی۔ جب ایک کچرے کے ڈھیر پر کچھ بچوں کے درمیان اس نے ایک بچے کو دیکھا جسے وہ سب چنگڑ چنگڑ کہہ کر تنگ کر رہے تھے اور کچرا اٹھا کر اسے مار رہے تھے، اس کے باوجود وہ بچہ کسی کو پلٹ کر جواب نہیں دے رہا تھا اور خاموشی سے کچرا چن رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سلیمہ کے دل کو جیسے چبھن سی ہوئی تھی۔ وہ فوراً اس طرف جانے لگی اور ان بچوں کو ڈانٹ کر بولی، کتنی بری بات ہے، یہ بھی تو تم جیسا ہی ایک بچہ ہے، کیوں تم لوگ اسے پریشان کر رہے ہو؟ کسی کی مجبوری کا یوں مذاق نہیں اڑایا کرتے، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اور ابھی ان بچوں کو وہ سمجھا ہی رہی تھی کہ تبھی اس کی نظر اس بچے پر پڑی۔ اس کے تو گویا سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا، کیونکہ یہ تو اس کا بیٹا تھا۔ وہ کتنے ہی پل کچھ بول نہ پائی اور بیٹا شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس نے فوراً اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے لے جانے لگی، پھر ایک طرف لے جا کر کہنے لگی کہ یہ سب کیا ہے؟
تم یہاں پر کچرا کیوں چن رہے ہو؟ سلیمہ کا بیٹا رونے لگا اور کہنے لگا کہ اماں، مجھے اور تو کوئی کام نہ ملا، اس لیے میں کچرا چننے لگا۔ اس کے بدلے میں مجھے 150 روپے مل جاتے ہیں۔ یہ سن کر سلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اپنے سسرال والوں کے لیے انتہائی برا محسوس ہوا تھا۔ کیسے ظالم لوگ تھے! اس کا بیٹا تو اپنے باپ کی جائیداد کا وارث تھا، وہ خود بھی اپنے باپ کی وراثت میں حصے دار تھی، مگر دونوں ہی آج یوں رل چکے تھے۔ وہ اکثر مالکن کے سامنے کہتی کہ میرا بیٹا تو فوجی بنے گا، میرا شوہر بھی شہید فوجی تھا، میرا بیٹا بھی فوجی ہی بنے گا۔ تو مالکن ہنسنے لگتی، کہنے لگتی، اتنے بڑے بڑے خواب مت دیکھا کرو، تمہارا بیٹا تو گلیوں میں کچرا چنتا ہے اور تم میرے ہاں کام کرتی ہو اور خواب دیکھ رہی ہو کہ ایک فوجی کی ماں بنو گی۔ اسے اپنی مالکن کا یہ طعنہ بڑا ہی دل کو لگا تھا، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اسے خود پر اور اپنے بیٹے پر یقین تھا۔ اس نے 2-3 اور گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ 3-4 گھروں میں جا کر ان کے کام کر دیا کرتی اور رات کو چند گھنٹے ہی وہ سکون سے سو پاتی تھی۔ وہیں اس کا بیٹا دل و جان سے محنت کرتے ہوئے پڑھائی کرنے لگا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب وہ ایک فوجی بن چکا تھا۔ یہ ایک طویل عرصہ تھا، کئی قربانیاں، کتنی ہی محنت اور کئی طعنے سننے کے بعد آج سلیمہ کا بیٹا فوجی بن چکا تھا۔ مارے خوشی کے سلیمہ کے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کا بیٹا جب فوجی بن کر وردی میں واپس لوٹا تھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ پوری کالونی کٹھی تھی، یہاں تک کہ اس کے آبائی گاؤں میں بھی یہ خبر پہنچی تھی اور گاؤں والوں نے باقاعدہ سلیمہ کے بیٹے کا پوسٹر بنوا کر گاؤں کے داخلے پر لگوایا تھا کہ ہمارے گاؤں کا لڑکا بڑا فوجی افسر بن گیا ہے۔ وہیں سلیمہ تو بیٹے کے صدقے واری جاتی نہیں تھک رہی تھی۔ آج اس کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ کالونی والے بڑے ہی رشک سے دونوں ماں بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ سلیمہ کا بیٹا زیادہ تر وقت نوکری پر ہی رہا کرتا تھا۔ جو پیسے وہ بھیجتا اس سے سلیمہ نے اچھا گھر بنا لیا تھا اور پھر خود بھی 3-4 گھروں میں کام کرتے ہوئے اس نے اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ اس نے زمینیں خریدی اور وہاں پر زمینداری کا کام شروع کروا دیا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے بیٹے کو آنے میں کافی دن لگ چکے تھے، 7 ماہ گزر چکے تھے، مگر اس کا بیٹا واپس نہیں آیا تھا۔ سلیمہ کہنے لگی کہ بیٹا، میں نے اس بار تیری شادی کرنی ہے، تو زیادہ سی چھٹیاں لے کر آنا، پھر میں اپنی بہو گھر لے کر آؤں گی اور تیری خوشیاں دیکھوں گی۔ زندگی موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، اگر میں مر گئی تو میرا یہ ارمان سینے میں ہی دفن ہو جائے گا۔ تو سلیمہ کا بیٹا تڑپ اٹھتا، کہتا کہ نہ اماں، تجھے تو میری عمر بھی لگ جائے، تیرے بغیر آخر میرا اس دنیا میں ہے ہی کون۔ یوں ہی باتیں کرتے ہوئے دونوں ماں بیٹا رونے لگتے۔ ان دنوں سلیمہ کے بیٹے کی نوکری بارڈر پر لگی ہوئی تھی۔ سلیمہ اکثر کوشش کرتی کہ روز ہی بیٹے سے بات ہو، مگر پچھلے 2 ہفتوں سے اس کی بیٹے سے کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ دل تھا کہ بے چین ہوئے جا رہا تھا، اسے فکر سی ستانے لگی تھی۔ وہ ہر وقت بیٹے کے لیے دعا گو رہتی۔ آخر اس کا بیٹا کہاں رہ گیا تھا؟ آخر ایک روز اس کے بیٹے کے دوست کا فون آیا، وہ کہہ رہا تھا کہ آج آپ کا بیٹا گھر آ رہا ہے۔ تو سلیمہ خوش ہو گئی، اتنے عرصے بعد اس کا بیٹا گھر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے پسند کے کھانے بنائے، خود بھی نیا جوڑا پہن کر تیار ہو گئی۔ وہ بڑی ہی خوش دکھائی دے رہی تھی، مگر دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ وہ اپنے بیٹے کا انتظار کرتے ہوئے کھڑی ہی تھی کہ تبھی ٹی وی پر ایک خبر آئی جس میں اس کے بیٹے کی اور 3-4 جوانوں کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ جو خبر اس نے سنی، اس کا کلیجہ پھٹنے کو آیا تھا۔ نیوز چینل پر بتایا جا رہا تھا کہ یہ چاروں نوجوان بارڈر پر دشمن ملک کی فائرنگ کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں اور ان کے جثے خاکی کو ان کے علاقوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ جب یہ خبر سلیمہ نے سنی تو کتنی ہی دیر سکتے کی حالت میں رہی۔ وہیں محلے والوں نے یہ خبر سن لی تھی، انہیں سلیمہ کی فکر ستانے لگی۔ آخر کو بیوہ تھی اور ایک ہی بیٹا تھا، نہ جانے اس پل اس کا کیا رد عمل ہوتا۔ پورا گاؤں سلیمہ کے گھر پہنچا تھا، مگر آگے آ کر کیا دیکھا کہ سلیمہ تو اپنے صحن میں لگے ہوئے گلاب کے پھولوں کی پتیاں توڑ رہی ہے۔ اس نے ایک تھال میں کئی گلاب کے پھول توڑ کر رکھے تھے۔ وہ رو بھی رہی تھی اور لبوں پر مسکراہٹ بھی تھی کہ جب ایمبولینس کی آواز دروازے پر آئی، سلیمہ روتے ہوئے مسکرائی اور بولی، لوگوں، میرا بیٹا آ گیا، میرا شہید بیٹا آ گیا۔ وہ یوں ہی دوڑ کر گھر سے باہر نکلی اور اس ایمبولینس پر پھول نچھاور کرنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر محلے والے رونے لگے تھے۔ سلیمہ کے شہید بیٹے کا جسد خاکی نکال کر صحن میں رکھا گیا تو شہید کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگوں کا تانتا بندھ گیا۔ سلیمہ روتی آنکھوں سے کہہ رہی تھی، میرا بچہ وطن کا وفادار تھا، خدا میرے بچے کی قربانی قبول کرے۔ میں شہید شوہر اور شہید بیٹے کی ماں ہوں۔ اس کے بیٹے کو دفن کر دیا گیا، مگر کتنے ہی دن تک لوگ اس کے ہاں آتے رہے۔ سب کی نظروں میں سلیمہ کا مقام بہت بلند ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سلیمہ 2 سال تک زندہ رہی، بیٹے کی پینشن پر گزارا کرتی رہی،
مرنے کے بعد گھر زمینیں یتیم خانے کے بچوں کے لیے وقف کر دیں۔